जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तरबियत मदरसीन का हमारा दूसरा हिस्सा है। दरस कुरान की तैयारी के सिलसिले में इंशाल्लाह मैं पेश करता हूँ। दोबारा एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं कुरान के तरबियत मदरसीन के मकासद जो थे। एक ये था कि कुरान में मुताला का अरकान में मुताला का शौक़ पैदा करना, और दूसरा इसमें यह था कि अपने हासिल मुताला को पेश करने की झिझक को दूर करना, इस मौजूद से मुतल्लिक़ अपने मवाद को तरतीब देना, अपनी गुफ्तगू को एक मुनज़्ज़म अंदाज में पेश करने की तरबियत देना, अपनी पूरी शख्सियत को दर्स के दायरे के लिए इस्तेमाल करना। तो हमारे चार हिस्से हैं, जिसमें पहला हिस्सा अव्वल जो था वो मुदर्रिसीन और दावत थी। दूसरा दर्स की तैयारी है, तीसरा दर्स की अदायगी है, चौथा दर्स का तजिया है। ये दो दर्स की तैयारी है। और इसमें अहम चीज़ है कि दर्स का मौजू आप खुद तय करेंगे, आपको दिया नहीं जाएगा, आप खुद तय करेंगे, हम गाइड करेंगे आपको उसके लिए। जैसे ये 8 ग्रुप हैं। दरस का जो है वो किसी ग्रुप से, जैसे कुरानी आयात पे दर्स दे सकते हैं, ईमानियात पे, तौहीद, रसालत, आखिरत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के किसी पहलू पे, इबादत पे, रोज़ा, नमाज, ज़कात, हज वगैरह, उसमें हुकूक पे, पड़ोसियों के हुकूक, वालदैन के हुकूक। ग्रुप 6 में इखलाकियात हैं, ईमानदारी, ज़बान की हिफाजत, सब्र, हया, ये सारी चीज़ें। मामलात है, सूद है, विरासत है, लोगों के साथ मामलात हैं। तहरीक इस्लामी की जो भी बुनियादें उसके ऊपर जो है वो आप कर सकते हैं। तो कोई भी किसी भी ग्रुप से एक या दो आप जो करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि सब ग्रुप से कुछ ना कुछ आप जो वो लें। किसी एक ग्रुप से जो है वो पूरी जो है उसका ना करें। इसमें तरबियत का भी जो है एक पहलू उसमें आता है। तो दरस कुरान की तैयारी के लिए अहम कुतुब और हवाला जात मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। एक किताब है दर्स कैसे दें, खुर्रम मुराद साहब की। तो इसमें जो है वो मंशूरात ने इसको शाया की है। तो इसमें साइड पे इसका जो इंडेक्स दिया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं कि दर्स की तैयारी में मज़ामीन कुरान पर गौर, अहम मज़ामीन की तरतीब देना, मज़ामीन के लिहाज से मतन की तकसीम, ये सारी चीज़ें वहाँ पे दी हुई हैं। दूसरी खुर्रम मुराद साहब की किताब है किताब कुरान का रास्ता। ये इसमें भी जो है ना मुख्तलिफ बाब हैं, जैसे माँ बाप चार जो तलावत के आदाब हैं, बात पंज मुताले की अहमियत है, अहमियत ज़रूरत ताली मुताला, मुताले के खिलाफ से इस्तेदलाल, कुरान का जोर अव्वल का तरीका, दौर अव्वल का तरीका, ज़ाती मुताले के अंदेशे। और इसमें एंड पे इंडेक्स दिए हुए हैं दरस कुरान के लिए, मौज़ूआत दिए हुए हैं। 40 जो है वो तकसीम किए हुए हैं कुरान पाक के मुख्तलिफ पहलुओं पे, मुख्तलिफ आयात दी हुई हैं इसमें। एक किताब है खलील रहमान चिश्ती साहब की, दरस कुरान की तैयारी कैसे करें। ये यहाँ पे इस्लामाबाद में हमारे नाज़ में तरबियत पे रहे हैं, रुकन है जमात के इस्लामाबाद से। तो इसमें भी इन्होंने इन्हीं चीज़ों को जो एलोबरेट किया है, जो मैं आपके सामने कर रहा हूँ, कि दरस कुरान के बुनियादी असूल, और उसके बाद जो है वो दरस कुरान के बुनियादी असूल, दरस कुरान के लिए वक्त की तकसीम, मखसूस सूरतों की दरस की तैयारी, मौज़ूआती दुरूस की तैयारी, दरस कुरान के लिए चंद मौज़ूआत, तो ये जो है वो अवेलेबल है, जो अक्सर जो मकतबात हैं हमारे तहरीकी, उन पर ये अवेलेबल होती है। उसके बाद मैंने कुछ चीज़ें इकट्ठी की हैं, जैसे दरस कुरान कैसे कैसे तैयार किया जाए। इसके लिए मुख्तलिफ मौज़ूआत, जो मुख्तलिफ मज़ामीन थे, खुर्रम मुराद साहब का, उसके बाद जो है सईद अहमद अब्दुर्रहमान काफ का, और लेक अली खान मंसूरी साहब का, ये अच्छे थे। तो मैंने उनको एक अच्छा एक जगह किया, ये आपको ये मिल जाएंगे, ये सॉफ्ट कॉपी इनकी मिल जाएगी। फिर जो मैंने कुछ जो है वो बुक्स वगैरह डेवलप की हैं, और इनकी भी सॉफ्ट कॉपी मौजूद है। और इसमें जैसे ये सारे मौज़ूआत हमारे सामने हैं, मकाम अखलाक और सीरत नबी, हज़रत का अखलाक हसना, अकामत दीन और शरीयत, सूरह शूरा, इंसान की पैदाइश और शैतान, ऐसे मुनाफिकून, ये पूरे जो है ना ये मौज़ूआत है ना, ये 4 सेक्टर्स में दिए गए हैं। ऐसे ये उसी में से एक जो है वो आपके आपके सामने है, और उसमें इसकी बात की सॉफ्ट कॉपी मिलेगी। इसके अलावा तर्जुमान से मैंने कुछ मौज़ूआत जो थे वो पिक किए थे, तो तर्जुमान के फ़ाइल थे, उनको मैंने तरतीब दिया है। उसमें जैसे अल्लाह से तिजारत, रजूल अल्लाह, दावत, हिकमत और तकाज़े, सैयद मुनव्वर साहब की, खुर्रम मुराद साहब की, सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की, तो ये सारे जो है ना वो, जैसे एंड पे आप देख रहे हैं तफ़हीमुल कुरान से नहीं, माशरती अहकामात, मोमिनीन की सिफ़ात, फ़ज़्ल रहमान, तो ये आपको जो है उसकी सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी। उसके बाद जो है वो इशारात हैं। ये जद्दा में हमारा जो था अपना जमात का नज़म, उसने जो तरबियत मुदर्रिसीन का प्रोग्राम किया था, उसके हमने इशारात बनाए थे। ये 14 जो है वो एक दो दो एक पेज, 2 पेज के, जिसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं दर्स की तैयारी के लिए, कि आप आगे फिर एलिबरेट आप खुद करेंगे इसको। ऐसे जो हमने रियाज में काम किया था, उसमें हमने ये जो मैंने पहले लिस्ट दिखाई थी, उसमें ये शामिल थे कि निसाब दरस कुरान, तो हिस्सा अव्वल, हिस्सा दोम, हिस्सा सोम, हिस्सा चारम। तो जैसे ये एक पार्ट था हमारा, जिसमें सूरह फातिहा, कुरान के मकसद, पैगाम तकाज़े, कुरान के हकूक़, अतात रसूल, इस्लाह तमद्दन के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नस्ब, एक दीन, एक तहरीक, सूरह दुहा, सूरह अलम नशरा, तौबा, इस्तिग़फ़ार, तकवा। तो ये जो है ना वो सारे उसमें दिए हुए हैं। ऐसे हिस्सा दोम है, हिस्सा सोम है, हिस्सा चारम है।
یہ سارا مٹیریل آپ کو سافٹ کاپی جو ہے وہ گروپ میں شیئر کر دیں گے، آپ کو مل جائے گا۔ جو اب آگے آتی ہے بنیادی چیز، جو ٹائم ہے وہ 7 دن کا ہے، اور درس کا جو ہے وہ تیاری کے لیے اس کے ایک حصہ نہیں، اس کے 3 حصے ہیں۔ ایک تو ہے پہلے رکوع، منتخب آیات یا موضوع، یہ آپ نے طے کرنا ہے، سب سے پہلے ہم نے موضوع طے کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ مٹیریل اکٹھا کرنا ہے، مواد، یعنی اس کا کہ مواد یعنی آیات، اس کے بعد جو ہے اس میں حدیث، واقعات، تاریخ، یہ کرنا ہے۔ پھر اس کو ترتیب دینا ہے مواد کو، اور تحریر کرنا ہے۔ اور جو ہوتا ہے نا، جیسے اگر آپ دیکھیں، اگر آپ کہیں سے گزر رہے ہو تو کسی مکان کی کنسٹرکشن ہونی ہے، تو آپ کو سریہ بھی پڑا ہوگا، وہاں پہ جو اینٹیں بھی پڑی ہوں گی، وہاں پہ جو ہے وہ سیمنٹ بھی پڑا ہوگا، لیکن آپ کوئی 5-6 منٹ گزرے تو ایک آپ کو بلڈنگ نظر آئے گی۔ تو کیا تو مٹیریل تھا، اس کی ترتیب دے دی گئی تو ایک کنسٹرکشن بن گئی، اور جو اس نے نقشہ بنایا تھا آرکیٹیکٹ نے، اس کے مطابق اس کی جو ہے وہ تصویر آپ کو نظر آئے گی۔ تو یہی ہے، آپ آرکیٹیکٹ ہیں جن کے پاس یہ مواد سارا موجود ہے، اب ہم نے اس پہ عمارت بنانی ہے، تو اس مواد کی بنیاد جو حسن ترتیب ہے وہ سب سے امپورٹنٹ، کیسے آپ ترتیب دیں گے۔ موضوع جب ہم نے انتخاب کرنا ہے، اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کن لوگوں کو ہم نے درس دینا ہے، اس کا دورانیہ کتنا ہے۔ شارٹ دورانی کے ہوتے ہیں، لانگ دورانی کے ہوتے ہیں، یوتھ کو بھی ہوتے ہیں، جے یوتھ کو بھی ہوتے ہیں، جمعیت والوں کو بھی ہوتے ہیں، عام درس کے پروگرام بھی ہوتے ہیں۔ تو آپ کا آرگومنٹیشن اس کے مطابق ہوگی، اور لینگویج اور آواز آپ کے اس مطابق ہوگی۔ آپ رکوع بھی لے سکتے ہیں، آیات بھی لے سکتے ہیں، موضوعات بھی لے سکتے ہیں، جیسے صبر ہے، دینی شعر ہے، اخلاق و آداب ہے۔ اس کے بعد وقت کی ضرورت کے تحت بھی موضوع ہو سکتا ہے، جیسے رمضان ہے، حج ہے، ربیع الاول ہے، یوم بدر ہے۔ تو یہ موضوع آپ اس کے حساب سے طے کر سکتے ہیں۔ یا قرآن پاک کا سلسلہ وار مطالعہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایک طرف سے قرآن پاک شروع کر دیا اور آپ پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں۔ مواد کی فراہمی کہاں سے ہے؟ موضوعات کو سامنے رکھ کر سب سے پہلے حاضر مواد حاصل کیا جائے۔ ضروری مواد اور درس گھنٹے کے لیے خام مال کی حصہ رکھتا ہے، جو پہلے آلریڈی، یعنی آپ کو آپ نے کرنا تو کتاب مل جاتی ہے آپ کو اس موضوع پہ، تو آپ کتاب لے لیں گے اس کو، اور کتاب لیں گے تو آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی، اس میں بہت سا مواد آپ کو مل جائے گا جس میں سے آپ ایکسٹریکٹ کر لیں گے اپنے درس کے لیے۔ آپ کو جتنا بھی ہو سکے موضوع کے لحاظ سے ضروری مواد اکٹھا کر لیں، پھر اسے اپنے کام کا اور موضوع کے متعلقہ مواد نکال لیں۔ اچھا، ڈیسائیڈ باہر میں کریں کون سا آپ نے رکھنا ہے یا کون سا آپ نے ریجیکٹ کرنا ہے، پہلے آپ کلیکٹ کرتے جائیں، آپ لیتے جائیں، جو مواد ملتا ہے نا آپ کو سیو کرتے جائیں۔ تو اس کے بعد جو اینڈ پہ آپ اس کو ترتیب دیں، اس میں سے چیزیں نکالیں، تاکہ بار بار آپ کو جو سرچ نہ کرنا پڑے، ریسرچ نہ کرنا پڑے۔ پھر اس کو دلچسپ تحریر کے ذریعے سے پیراگراف میں تقسیم کر لیں۔ درس کی تیاری کے لیے یہ پہلا مرحلہ ہے اور اہم مرحلہ ہے، پھر آپ اس کو جو ہے وہ لکھیں گے اور پیراگراف اس کے بنا لیں گے۔ اس کے بعد یہ کہ آیات کو اکٹھا کرنا، ترتیب دینا، موضوع سے متعلق احادیث حاصل کرنا، موضوع سے متعلق تاریخی واقعات و مثالیں حاصل کرنا، موضوع اور حالات حاضرہ، یہ 4 پوائنٹ ہیں جن پہ مین جو ہم جو ڈپینڈ کرتے ہیں کہ اس کو جو ہم کس طریقے سے چیزوں کو اکٹھا کریں۔ ذرائع کے ہیں موضوع کے، قرآن حوالہ جات کی کتب ہیں، تفاسیر قرآنی ہے، کتب حدیث ہیں، گوگل سرچ ہے، اور نفس مضمون سے متعلق کتب، آڈیو، ویڈیو، کیسٹس ہیں، اور ویب سائٹس ہیں۔ یہ جو ہے میں انشاءاللہ تھوڑا سا اور اس کو لیبریٹ کریں گے کہ جو قرآن حدیث کی اہم کتابیں کون سی ہیں۔ اجمل مفرس قرآن کریم، محمد فؤاد باقی صاحب کی، اب اس کی اتنی ضرورت نہیں رہی۔ اب جو ہے نا، ایون گوگل پہ بھی کوئی چیز ٹائپ کریں گے نا اردو میں، تو آپ کو پورے حوالہ جات آپ کو دے دے گا۔ پھر اشاریہ تفہیم القرآن کا ہے، جس میں پورے 6 جلدوں کا اشاریہ دیا، کس موضوع پہ کس جگہ پہ جو ہے مواد آپ کو مل سکے گا۔ ایسے ہی باقی کتابیں بھی ہیں، اس میں تفاسیر ہیں۔ جو سب سے اہم ہے ہمارے لیے تفہیم القرآن ہے کہ اس کی آرگومنٹیشن جو ہے آج کے زمانے کے مطابق ہے۔ اچھا، اس کے بعد سپلیمنٹ کیا ہے روح القرآن نے، جو ان کی ہے پروفیسر ڈاکٹر اسلم صدیقی صاحب کی، تو اس نے اس کو سپلیمنٹ کیا ہے، اور ماشاءاللہ یہ بھی بہت اچھی تفسیر ہے۔ اس میں تفہیم القرآن بھی آ جاتی ہے، اور بھی زیادہ، اور فی ضلال القرآن بھی آ جاتی ہے۔ فی ضلال القرآن سید قطب شہید کی، جس کا ترجمہ سید حامد صاحب نے کیا ہے، اور شیرازی صاحب نے بھی کیا ہے۔ حامد صاحب کو ترجمہ جو بہت قریب ہے جیسے مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے کے، تو جس میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں بہت آسان الفاظ استعمال کیے ہیں۔ پھر ہماری معروف تفسیر ہے معروف القرآن، اس میں جو ہے وہ فقہی احکامات جو ہمیں بہت سے ملتے ہیں، مفتی شفیع صاحب کی ہے۔ تو تدبر القرآن امین الصلاحی صاحب کی ہے۔ یہ وہ امین صاحب 2 شخصیتیں ہیں جس کے دوست میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ خود بیٹھا کرتے تھے، ان کا بہت کنٹریبیوشن ہے، بہت علمی قسم کی جو ہے نا یہ تفسیر ہے۔ یہ بات ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے نا ہمیں جو ہے پلے اسٹور سے ایپس ملتی ہیں، اور اس میں یہ پوری تفہیم القرآن، معرف القرآن، ابن کثیر، آسان ترجمہ، اس کے بعد تفسیر عثمانی، تفسیر القرآن، تفسیر قرآن الکریم، یہ ساری جو چیزیں اویلیبل ہیں بہت آسانی کے ساتھ۔ اپنے لیپ ٹاپ پہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اپنے موبائل پہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور پورا مواد آپ کے پاس مل سکتا ہے۔ آگے تو یہ تھا نا، خریدنا پڑتا تھا،
اور کئی دفعہ خریدنے کی وسعت بھی نہیں ہوتی انسان کے پاس، پیسے تو خریدنا چاہیے، اور خریدیں ہی کوئی نہ کوئی تو خیر تفہیم اور رول قرآن تو ڈیفینیٹلی آپ کوشش کریں آپ کے پاس ہو۔ ایسے جو ہے رول قرآن بھی جو ہے وہ موجود ہیں اس پہ، سافٹ کاپی اس کی پلے۔ فہم القرآن بڑی اچھی تفسیر ہے، ہمارے اہل حدیث بھائیوں میاں جمیل صاحب کی لکھی ہے، اچھے اس کے آرگومنٹیشن ہے۔ اور فی ضلال قرآن سید قطب شہید کی تفسیر ہے۔ اس کے بعد کتب حدیث ہیں، جیسے صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، اس کا اردو تراجم ہے، معرف الحدیث ہے، چھوٹی تفہیم الحدیث ہے، اس کے بعد رائے عمل ہے، انتخاب حدیث ہے، یہ چھوٹے مجموعے ہیں، لیکن یہ پاس ہونی چاہیے آپ کے۔ حدیث و حدیث پڑھنی بھی چاہیے ہمیں، تاکہ یہ کہ ہم حوالہ دے سکیں اس کا، اور اتھینٹیکیٹڈ حوالہ ہو۔ اچھا، مواد اکٹھا کرنے کے لیے ایک بہت اچھی جو ہے نا وہ ہمارے پاس ویب سائٹ ہے، جس کا ریفرنس یہ دیا ہوا ہے easyQuran-o-hadith.com۔ اور اس میں جو ہے نا کوئی 150 کے قریب ترجمے اور تفاسیر دی ہوئی ہیں، انگلش میں، اردو میں، اور ترجمے دیے ہوئے ہیں۔ اور ایک ترتیب ہے، اگر ایک آپ آیت سلیکٹ کرتے ہیں نا تو اس کے ریلیٹڈ جتنی تفاسیر ہیں وہ ون بائی ون آپ کو مل سکتے ہیں اسی آیت سے ریلیٹڈ۔ اور اس جو ہے نا گروپ آپ اپنا جنریٹ کر سکتے ہیں، جن تفاسیر کو آپ کنسلٹ کرنا چاہتے ہیں، تاکہ بار بار آپ کو تفاسیر ڈھونڈنی نہ پڑے، تو اپنا گروپ بنا سکتے ہیں۔ میں نے یہ الیکٹرانکس، یہ درس قرآن کی ایک ویڈیو جو ہے وہ یوٹیوب پہ ڈالی ہوئی ہے، تو اس سے جو ہے نا آپ کو یہ انسٹرکشن مل جائیں گے کس طریقے سے آپ نے اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ تو آپ نے کمپیوٹر میں اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، انسٹال کریں، ایگزٹ فائل سے اس کو انسٹال کریں۔ اب آپ کو جو ہے وہ آن لائن جانے کی ضرورت نہیں ہے، آف لائن آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت اچھی ہے، میں اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا۔ ہو سکتا ہے تھوڑی سی آپ کو محنت کرنی پڑے اس کو سمجھنے کی، لیکن ایک دفعہ آپ سمجھ لیں گے تو آپ کو دروس کی تیاری میں بہت معاونت ہوگی۔ پھر یہ اگر آپ کمپیوٹر یوز کر رہے ہیں تو اس میں یہ یونیکوڈ میں ہے، اور یہاں سے امیڈیٹلی آپ چیزیں جو ہے وہ کاپی کر کے اپنی علیحدہ فائل بنا کے اس میں ڈال سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ اس کو ترتیب دے سکتے ہیں۔ تو کیونکہ جو یہ آج کی ٹیکنالوجی ہے اس کو ہمیں یوز کرنا چاہیے، بہت اسٹرانگلی یوز کرنا چاہیے۔ یہ دوسرے کاموں کے لیے یوز ہو رہی ہے تو اس کام کے لیے بھی ہمیں یوز کرنا چاہیے۔ تو یہ اس کے لیے بہت اچھا اور بہت معتبر ریفرنس ہے۔ تو یہ میں نے کہا قرآن کی تیاری کے سلسلے میں یہ ہے کہ الیکٹرانک میڈیا کی مدد سے قرآن کی تیاری، یہ ویڈیو دیکھ لیجیے گا، ریفرنس آپ کے پاس موجود ہے۔ یہ اس کے قرآن حدیث.com کے بارے میں ہے۔ یہ قرآن مجید کے 150 سے زیادہ تراجم اور تفسیر موجود ہیں اس میں، 2700 زیادہ قرآنی موضوعات پہ ریفرنسز کے ساتھ مکمل آیات دی ہوئی ہیں قرآن پاک کی۔ اور یہ دوسری ہماری ویب سائٹس ہیں، یہ 3 ویب سائٹس جو ہیں درمیان کی، قرآن-اردو.com، قرآن دروس اور تفہیم القرآن آن لائن، یہ ریاض کی جو ہے وہ 3 ویب سائٹس ہیں، لائیو ویب سائٹس ہیں، بہت محنت سے کام کیا ہوا ہے۔ اور اس میں جو ہے نا تفہیم پوری کی پوری آن لائن آپ کو مل سکتی ہے۔ اور یہ دروس اس میں قرآن اردو میں مولانا مودود رحمۃ اللہ علیہ کا اردو کی جو قرآن پاک ہے اس کا پورا ترجمے سمیت اردو اور انگلش ترجمہ دونوں موجود ہیں۔ قرآن اس کی تیاری کے لیے آپ پہلے تو گوگل سرچ کریں، اور گوگل سرچ میں اپنے موضوع پہ سرچ کریں تو آپ کو بہت سے ریفرنس ملیں گے۔ ان ریفرنسز میں سے جو ہے نا آپ اپنے مرضی کے ریفرنس، جیسے میں نے یہ ایک ریفرنس آپ کو دے رہا ہوں، میں نے اقامت دین پہ سرچ کی تھی، تو اقامت دین سرچ میں مجھے نا یہ ان کا ڈاکٹر اسرار صاحب کی جو تھی 7.7 منٹس کی ویڈیو ایک ملی۔ اقامت دین اس کے تقاضے جو ہے وہ سید سعادت اللہ حسینی صاحب کی، میرے جماعت ہند جو تھے پہلے تھے، 39 منٹ کی ان کی مجھے ویڈیو ملی۔ اور فدا اقامت دین پہ خرم مراد صاحب کی 41 منٹ کی ویڈیو مجھے ملی۔ تو یہ ویڈیو نا بہت بہت ہیلپ کرتی ہیں آپ کو، اب آسانی سے جو 3-4 دفعہ سنیں تو آپ کی ایک نا لائن آف آرگومنٹ سے وہ بن جاتی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ایسے گوگل سرچ میں آپ گوگل سرچ کریں گے، جیسے گوگل سرچ میں نے کی اقامت دین پہ، تو مجھے بڑی اچھی یہ اس میں جو ہے نا 1,65,00,000 جو ہیں وہ اس کے ریفرنسز جو ہے نا 0.26 سیکنڈ میں، سیکنڈس کے بھی ایک چوتھائی حصے میں اس نے مجھے دے دیے۔ اور اس نے ڈیفینیشن مجھے دی، اقامت دین کا مطلب صرف ریاست کی سطح پر اسلامی احکامات نافذ کرنا نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی میں اسلام کی پیروی ہے۔ اس میں ریاست بھی شامل ہے، اور اس کے افراد کا بھی اللہ سے تعلق، ان کے جذبات اور دعایات اور ان کے وعدات، ان کے اخلاق، سماج کے مطلب تمام امور و معاملات اس میں شامل ہیں۔ یعنی بڑی اچھی ڈیفینیشن جو مجھے مل گئی، اور بے شمار آرٹیکل ہیں، اور اس میں دیکھیں آپ کون کون سی، اس میں PDF بھی ہیں، اس میں جو اپنی ویڈیوز بھی ہیں، اس میں کتابیں بھی ہیں، آپ کو مل جائیں گی، آپ اسے سرچ کر لیں، آپ کے پاس ہے یہ انشاءاللہ۔ تو یہی پھر مضامین ہے، یہ اقامت دین فرض ہے، یہ ترجمہ القرآن میں مضمون آیا دسمبر 2011 میں، اس میں موارد والوں کا ہے اقامت دین کا مفہوم، اس کے بعد القمر جرنل والوں کا ہے یہ اقامت دین اور اس کا طریقہ کار میں مولانا مودودی کا نقطہ نظر۔ تو یہ مثلا آپ کو یہی چیزیں چاہیے، آسانی سے آپ جو ہے اس پہ اقامت دین میں پورا پروگرام تیار کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس کے ذریعے سے۔ یہ میں بتا رہا تھا درس کی تیاری کے لیے، یہ جو ہے وہ
قرآن مولانا مزور رحمۃ اللہ کا اردو اور انگلش میں، اور یہ اویلیبل ہے. اس کو آپ جو ہے وہ اپنے اس میں جائیں اپنے دروس.com پہ، تو یہاں اس کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں. یہ بھی یونیکوڈ میں ہے، اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. پھر یہ ان کی جو مختلف جو ہے وہ دروس.com پہ ویڈیوز اور آڈیوز پڑی ہوئی ہیں مختلف مولانا مودود رحمۃ اللہ کی، خرم مراد صاحب کی، منور حسن صاحب کی. آپ صرف نام ڈالیں گے تو وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے. پھر یہ تفہیم القرآن کا، تفہیم القرآن آن لائن ہے اور پورے حاشیہ کے ساتھ، اور یہ سورہ بائی سورہ چلتی ہے. اس کو آپ دیکھ لیں. یہ بھی جو ہے ان کی جو مین ویب اس میں ایڈریس دیا ہوا ہے، اس کو آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گی. اب اہم چیز آتی ہے وقت کی تقسیم. ہم 20 منٹ کا جو ہے وہ پروگرام رکھتے ہیں، اس میں وقت اتنے میں 3 چیزیں. ایک تو پہلے یہ دیکھ لیں، ایک آغاز ہے، ایک مرضی خیال ہے، اور ایک اہم نکات ہے. اچھا، یہ تینوں انڈیپینڈنٹ ہیں، یہ تینوں ایک چیز نہیں ہے. کئی دفعہ ہم ان کو اکٹھا کر لیتے ہیں اور جو ہے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، بات سمجھ میں نہیں آتی. آغاز کی تربیت علیحدہ ہے، مرکز خیال کی تربیت علیحدہ ہے، اختتام کی تربیت علیحدہ ہے. وقت کی تقسیم ایسے ہوگی کہ ترجمہ، اور اگر 50 منٹ کا ہم درس دے رہے ہیں تو وقت کی تقسیم میں ترجمہ، تلاوت و ترجمہ 5 منٹ ہوگا، تشریح 30 منٹ ہوگی، اختتامیہ 5 منٹ ہوگا، سوالات 10 منٹ ہوں گے، اور 50 منٹ کا درس ہوگا. لیکن اگر آپ 20 منٹ کا دے رہے ہیں، 2 منٹ کا ترجمہ ہوگا، 15 منٹ کی تشریح ہوگی، اور 3 منٹ کے اختتام اور خلاصہ ہوگا. تو یہ اس طریقے سے یہ 20 منٹ بن جائیں گے. اسی کے حساب سے اپنے اس کو ایڈجسٹ کر لینا. یہ دی ہوئے اس میں یہاں پہ 2 منٹ، اس کو 15 منٹ اور 3 منٹ، تو یہ ہمارے 20 منٹ کا درس کا پروگرام بن گیا. لیکن 50 منٹ کا ہوگا تو مختلف ہوگا، 20 منٹ کا ہوگا تو اس کی مختلف ہوگی. اس کے بعد ہم آغاز میں آتے ہیں. تو یہ 3 میں نے ایسے کہ ایک آغاز، اس کے بعد اختتام، یہ دونوں امپورٹنٹ علیحدہ علیحدہ کریں گے. پھر درمیان کا حصہ. تو آغاز کو کے لیے علیحدہ سے مواد ترتیب دے لیں. تلاوت قرآن ترجمہ کی ابتدا کسی قرآن کے بعد کسی قرآن تفصیل، واقعاتی حدیث، تاریخ میں اہم واقعے. جو آغاز میں آپ بات کہتے ہیں نا، وہ دیر تک یاد رہتی ہے. آغاز میں وہ بات کرنے کی کہنے کو پلان کریں جو لوگ پک کر لیں، کیونکہ لوگ فلی اس وقت اٹینٹیو ہوتے ہیں. اس کے بعد جس موضوع پر بات کرنی ہے اس کی اہمیت میں چند الفاظ لکھنے جو شروع میں پیش کرنے ہیں، جس کو ہم تعارف کہتے ہیں، موضوع کا تعارف. یہ ہونا چاہیے تاکہ لوگ جو ہے پھر فوکس کرنا شروع کرتے ہیں. اچھا، اس میں بات ہو رہی ہے، دماغ ان کا کام کرنا شروع کر دیتا ہے. شروع کے مواد کو مکمل طور پر لکھ لیا جائے، اس طرح تیار کر دیا کہ زبانی گفتگو کر سکیں. جو ڈیفیکلٹ ٹائم ہوتا ہے کہ کسی بھی محفل میں آپ جاتے ہیں درس دینے کے لیے، تو شروع کا ٹائم ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. اس میں ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، نئے لوگ ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، نیا ماحول ہوتا ہے، تو اس میں بھولنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. لیکن اگر لکھ لیا جائے اور تھوڑا سا کو ریوائز کر لیا جائے تو آپ کانفیڈنس کے ساتھ اپنی بات کا آغاز کر سکتے ہیں، اور کی چیز بھولیں گے نہیں آپ. سامعین کے لحاظ سے 3-4 اہم نکات جو آیات میں ہیں منتخب کر کے ان کو لکھ لیں. طویل آیت ہو تو اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں علیحدہ لکھ لیں، اور قرآنی آیات اور حدیث کو تحریر کر لیں، ان کے حوالے نوٹ کر لیں. موضوع کو موجودہ حالات پر منطبق کریں. یہ اس کا اب یہ آغاز کے بعد، ابتدا کے بعد کا حصہ ہے. اور بتائیں کہ آج ہمارے لیے اس میں کیا پیغام ہے. یعنی کہ مین یہی ہے نا کہ ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے. آج یہ آیات ہمیں کیا کہتی ہیں، ہمیں کیسے عمل کرنا ہے، تو یہ آپ نے بتانا ہے ہم کو. کیونکہ آپ نے ان کا ہاتھ پکڑ کے یہ جو ہے نا سمجھانا ہے ان کو. یہ آپ جو مدرس سے ہوتا ہے وہ مقرر نہیں ہوتا. مقرر تقریر کر رہا ہوتا ہے، بات کی چلے گئے. نہیں، مدرس جو ہوتا ہے وہ سمجھا رہا ہوتا ہے. ہی از کمیونیکیٹنگ. وہ 1-to-1 کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ. اچھا، اس کے بعد جو پیغام، اب اس کا جو ہے اینڈ آ گیا، خلاصہ آ گیا آخر میں. وہ یہ کہ جو پیغام آخر میں دیا جاتا ہے وہ سب سے زیادہ یاد رہتا ہے. اس لیے آپ اختتامی کلمات کی منصوبہ بندی احتیاط کے ساتھ کریں. یہ جو ہے آپ کے، تاکہ وہ بات یاد ہے. خلاصہ اینڈ پہ بیان کریں. جیسے کوئی پیغام جو ہے وہ اچھی طرح تیاری کریں اور الفاظ کو لکھ لیں. جیسے شروع کے الفاظ لکھنے کے لیے کہا تھا نا، علیحدہ سے تیاری، اس کی علیحدہ سے تیاری اینڈ پہ. اچھا، پھر جو ہوتا ہے وہ طریقہ یہ کر رہے ایسے بنتی ہے، یہ اوپر سے شروع ہوتی ہے، ایسے نیچے جاتی ہے، پھر اوپر جاتی ہے. یہ کنسنٹریشن کر رہا ہے، یہ میکسیمم ہے، پھر کم ہوتی جائے گی. جیسے اینڈ ٹائم آئے گا تو پھر یہ ان کی اینڈ پہ پھر وہ فوکس کر رہا ہوتا ہے کہ پروگرام ختم ہو رہا ہے. تو پھر یہ کہ ان الفاظ میں لکھیں اور خوب ذہن نشین کر لیں تاکہ سامعین سے زبانی بیان کر سکیں. کوئی یاد رہنے والی بات، کوئی حدیث یا ساتھ ساتھ جو اہم نکات ہیں ان کو آپ ریوائز کرتے ہیں کہ یہ بات کہی گئی ہے اس میں. تو یہ بھی امپورٹنٹ ہوتی ہے اپنی جگہ پہ. اب یہ کوشچن ہے کہ تیاری کے لیے کتنا وقت صرف کیا جائے. جیسے آپ میں سے جو ٹیچرز حضرات ہیں جنہوں نے پریزنٹیشن وغیرہ بنائی ہیں کی ہیں، وہ میری بات سے اتفاق کریں گے کہ کم از کم 7 دن تیاری کے لیے لگائیں. اس لیے ہماری خواہش ہوتی ہے کہ آپ جو ہے نا ہمیں موضوع فوراً دیں. جب آپ موضوع دیتے ہیں تو تیاری شروع ہو جاتی ہے، جب تک موضوع نہیں دیتے تیاری شروع نہیں ہوتی. تو دن جو ہے کم از کم 7 فل ٹائم. یہ نہیں کہ اینڈ پہ 3 دن میں. اور 50 منٹ کے درس کے لیے 8 گھنٹے، یہ میں نے کم از کم لکھے ہیں. کم از کم، میں یہ صحیح کہہ رہا ہوں، غلط نہیں کہہ رہا.
کم از کم شروع میں کوئی بھی پروگرام تیار کرنا ہونا تو جس کے لیے آپ آسمان ہو تو آپ کو لیے کم از کم 8 گھنٹے اس کے لیے کام کرنا پڑے گا. تیاری کو آخر وقت تک مؤخر نہ کریں. اکثر جو لوگ جو ایبسینٹ ہو جاتے ہیں نا ان کی بنیادی وجہ ہوتی ہے کہ ان کی تیاری نہیں ہوتی. اس لیے ہم نے کہا کہ 7 درس ہوں گے، 5 دینے لازمی ہے. انسانی ضروریات ہیں کہ مسائل آ جاتے ہیں اور ایک ایبسینٹ ہو تو آگے پھر ایبسینٹ نہ ہو بلکہ اس کو کنٹینیو کر سکے. لیکن زیادہ ریزنز ہوتے ہیں کہ تیاری نہیں ہوتی، اس لیے پروگرام مؤخر بھی ہوتے ہیں اور پھر لوگ چھوڑ بھی جاتے ہیں پروگرام. اس لیے اس کو مؤخر نہ کریں، اس کو کر لیں، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ آنے والے دن میں آپ کیا مصروفیات آ رہی ہیں. پروگرام تیار کر لیں، اس کے بعد جو ہے اس کو ریوائز کرتے رہیں. درس کے آغاز اور اختتام میں جو کچھ کہنا ہے اس کے مکمل طور پر لکھ دیں. یہ پہلے بھی بات آ چکی ہے. اور جو اس میں جو ہے وہ جو مراحل ہیں اس میں درس کی تیاری کے لیے اس کو جو ہے انشاءاللہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. آخری مرحلہ جو ہے ہم نے سارا کچھ لکھ لیا، تیار کر لیا. اب کیا کرنا ہے، اپنے تلاوت کریں بمائے ترجمہ 3 4 بار، تاکہ آپ کے جو ہے نا ذہن میں وہ مضمون جو ہے نا اس کا آ جائے، جو مضمون جو موضوع آپ نے طے کیا اس کو، جو موضوع آیات میں آ رہے ہیں. اور پھر یہ جو ہے نا وہ اس کو موضوعات کو اہمیت کے لحاظ سے لکھ لیں. یہ تھوڑا سا مکس اپ ہو رہا ہے، اس کو لے لیجیے گا کہ اس کو لکھ لیں. پھر چند موضوعات سلیکٹ کر لیں اور پھر اس کے موضوع سے ریلیٹڈ دوسری آیات کو تفسیر کو نوٹ کریں. اور پھر یہ کہ موضوع کی وضاحت جن حدیث سے ہوتی ہے انہیں حوالے کے ساتھ نوٹ کریں، بغیر حوالے کی بات نہیں کریں کہ یہ حدیث ہے یہاں پہ آئی ہے، یہ حوالہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. موضوع سے متعلق یوٹیوب کو سن لیں کہ درست سن لیں اور گوگل میں سرچ کر لیں. یعنی اگر جیسے میں نے دونوں چیزیں آپ کو بتائی تھیں، اقامت دین پہ دروس بھی موجود تھے، تقاریر بھی موجود تھیں، اور گوگل سرچ میں بھی چیزیں موجود تھیں، تو وہاں سے لیں. تماثیلات، واقعاتی حدیث، اسلامی تاریخ سے واقعات، دیگر کتب سے حوالے جات اور اشعار، یہ چیزوں کو وضاحت کرتی ہیں. مثال جو ہے نا ایک اچھی وضاحت ہوتی ہے چیزوں کی. واقعہ جو ہے وہ بڑا اچھے طریقے سے جو سمجھاتا ہے چیز کو. تاریخی واقعات ہوتے ہیں وہ اس پہ آ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا رزلٹ کیا نکلا. اور حوالہ جات اور شعر جو کہ دفعہ پورے پیج کو ایک شعر میں شاعر کہا جاتا ہے جو بات بڑی اچھی طریقے سے اس کو وہ کہتے ہیں دریا کو کوزے میں بند کرنے والی بات ہوتی ہے. تو یہ بھی ضرور ہے اور ان کی ویلیو ہے اپنی. موضوع کے حالات حاضرہ سے منطبق کر کے مثالوں سے باتیں کریں. یہ بات اوپر آ گئی. قرآن و حدیث کے حوالوں سے وجہ سے ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ انسانیت کی فلاح صرف اور صرف قرآن و سنت میں منسلک ہونے میں، کہ ہم لوگوں کو اللہ اور اللہ کی کتاب کی طرف، دین کی طرف بلا رہے ہیں. سارے مواد کو لکھ لیں. اپنی تقریر کو اتار اور چڑھاؤ کے ساتھ موبائل میں ریکارڈ کریں اور وقت نوٹ کریں. اپنی تقریر کو خود سنیں. جہاں کمزور ہو، آواز آہستہ ہو، بات غیر دلچسپ ہو، جوش بیان بڑا ہو، وقت زیادہ ہو، تو اس صورت میں آپ اس کو پھر آگے میں آتے ہیں. اور یہ میں یہاں پہ رکنا چاہتا ہوں. ہمارے ایک مدرس تھے تو ان سے یہ سوال کیا کہ آپ ایگزیکٹلی 20 منٹ کیسے کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں 3 4 دفعہ اس کی پریکٹس کرتا ہوں تو میں کنٹرول کر لیتا ہوں اپنے ٹائم کو. اگر آپ کا ٹائم کنٹرول نہیں ہو رہا اس کا مطلب آپ نے پریکٹس نہیں کی. آپ پریکٹس کریں گے نا تو اپنے پھر جو ہے اس کو ایڈٹ کریں گے اپنی چیزوں کو، جیسے یہاں پہ دیا ہے نا کہ چیزوں کو نکالیں گے تاکہ ٹائم کے اندر وہ آ جائیں فریم ورک میں. ان سب کمزوری کو نوٹ کریں. تیار شدہ مواد میں ترمیم کیجیے. ترمیم شدہ مواد کو پھر دہرائیے یہاں تک کہ آپ خود مطمئن ہو جائیں. آپ خود مطمئن ہو جائیں کہ نہیں الحمدللہ بات جو ہے وہ صحیح ہے. اہم مواد کو نکات کی شکل میں لکھ لیں. آپ شروع میں آپ کو الاؤ ہے کہ آپ جنرل پیپر رکھ کے اس کو پروگرام دے سکتے ہیں. اس میں ایک آپ سے بات شیئر کرنا چاہوں گا. میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اگر آپ جو ہے نا 60% مواد بغیر دیکھے آپ پیش کریں تو اس سے بہتر ہے جو 100% آپ دیکھ کے پیش کریں. جو زبانی ہوتا ہے وہ کمیونیکیشن ہوتی ہے، آپ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، لوگ آپ کے سامنے ہوتے ہیں، سمجھا رہے ہوتے ہیں. جب پیڑ پیپر نیچے ہوتے ہیں آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، لوگوں کا آپ رابطہ نہیں ہوتا. یہ آنکھوں کا رابطہ بڑا امپورٹنٹ ہے بیان کے لیے. وہ مواد کو اس لیے اس کے نکات لکھنے کہ آپ نے کون کون سے نقطے بیان کرنے، پھر آپ بولتے جائیں گے انشاءاللہ. ایک دفعہ بوجھ اٹھا لیں گے نا پھر آسانی ہو جائے گی. شروع میں مشکل لگتا ہے. زیادہ سے زیادہ بات زبانی کرنے کی کوشش کریں. ابتدا اور آخر کے کم از کم 2 منٹ کا مواد ازبر ضرور کریں. یہ بار بار ہم ریپیٹ کر رہے ہیں کہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. خصوصی درخواست ہے کہ آپ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ کے انعامات میں سے سب سے بڑا انعام ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنی کتاب کی خدمت کی توفیق عطا فرمائی ہے. اور اس لیے پروگرام سے بغیر شرعی عذری کبھی غیر حاضر نہ ہو. عذر شرعی اپنی جگہ پہ ہے لیکن اس کے بغیر نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے اور اس کا حق یہی ہے کہ اس کی خدمت کی جائے.